मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, अल्लाह ने हमें ऐसे दौर में पैदा किया है जिसमें नज़र की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, हम क्या करें? देखो, अगर मुश्किल काम होता तो आप नज़र झुकाना चाहते तो कोई बैरूनी ताकत आपको यूं मुंह करती, धड़ाम से ऊपर करती, और आप कहते हैं मैं यूं मुंह नीचे कर रहा हूं मगर हो नहीं रहा, मेरी कमर अकड़ गई है। फिर आप कहते हैं कि गर्दन झुकाना भी मुश्किल और नज़र झुकाना भी, बोलो भाई, मुश्किल। देखो, जो नज़र की हिफाजत करने वाले होते हैं ना, जितना गंदा माहौल हो या अच्छा माहौल हो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ठरकी होगा 24 घंटे में एक औरत नजर आएगी, उसको भी देखेगा, बल्कि ज्यादा घूर के देखेगा कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला। जब ये लॉकडाउन हुआ था, एक मुझे मछली वाला नजर आया, अपनी टोकरी में मछली लेके साइकिल पे घूम रहा है। सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। मैंने उससे पूछा, खैरियत, तुम अकेले कैसे घूम रहे? पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं? कह रहे पकड़ा था। पुलिस वाले ने बोला, यार सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया हमने, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया और निकल ले यहां से। कह रहे मैंने 500 रुपए दिए, अब मैं आराम से मछली बेच रहा हूं। तो ठरकी आदमी को सारा दिन में एक औरत नजर आएगी, उसको देखेगा, और जो नजर झुकाने वाले लोग हैं वो सैकड़ों गुजर जाएं उनके सामने से, ये एक गुजरे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ना उसको देखना है ना उसको। कह रहे यार अल्लाह ने मेरे लिए मेरी बीवी को पैदा किया, खत्म। तो ये काम मुश्किल जब होता, जब आप गर्दन झुकाना चाहते और इधर गर्दन में फ्रैक्चर होने का खतरा होता, ये अकड़ जाती गर्दन, सही है ना? जैसे यूं कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रही। तो ऐसा होता है भाई, जैसे ही कोई खातून गुजरी, आपका देखने का दिल चाह रहा, आप यूं कर लो, कोई टेंशन हुई। और नजर झुकाना तो और आसान, गर्दन में तो फिर भी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी दाएं बाएं होने का खतरा होता है। एकदम यूं किया तो पता चला चुक आ गई ना। पलक को झपकने में, नजरों को नीचे करने में तो एनर्जी, मेरा ख्याल है इतनी सी भी एनर्जी खर्च नहीं होती कि जिसे डॉक्टर कोई कहें कि आपकी इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, अब आप 6 पराठे खाएं बैठ के। कि आपने चूंकि पलकें जब नीचे झुकाई हैं तो इतनी ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी है कि अब जब तक 6-7 पराठे नहीं खाएंगे, आपकी जो एनर्जी सर्व हुई है या यूटिलाइज हुई है वो अब रिकवरी नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं है, सारा दिन बैठ के पलक ऊपर नीचे करते रहो, कोई एनर्जी खर्च, कोई तवानाई खर्च ही नहीं होती। तो बात असल में यह है, मसला है ठरक का। जो पॉइंट है ना वो क्या है, माजरत के साथ मैं थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये कौन से अच्छे काम है कि जिनके लिए मैं मिर्जा गालिब की शाइस्ता उर्दू इस्तेमाल करूं? हैं ये जो बदनजरी का काम है, मैं कहूं एक्चुअली आप जो हैं वो आप पेशेंट हैं भाई। ये बादल गरज रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं, बारिश तो खानदानी। मैं आज ही सोच रहा था, मैंने बारिश पे बयान किया, उस दिन से बारिश मार्केट से शॉर्ट हो गई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बारिश से फायदा ही होता है, फायदा ही होता है बारिश से। वही युसब्बिहु रादु बिहम्दिही है ना कुरान में, कि बादल की गरज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो शान से बरसती है। अल्लाह कहते हैं हटो सही है ना? तो आपने तो यहां बादल जो गरजते हुए देखे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में जो गरजते हैं ना, वो तो कराची वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पहाड़ी इलाकों में इतनी आवाज होती है उसकी। तो खैर, क्या बात चल रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, असल मसला किसका है? ठरक का। तो ये ठरक पूरी, और ये 4 शादियों से भी नहीं जाती ये ठरक, ये बता दूं। कहीं आप समझो 4 शादियां कर लूंगा तो मैं, जो ठरकी हैं वो सैकड़ों शादियां भी कर लें, उनकी ठरक खत्म नहीं होती। 4 शादियों से ये होता है कि इंसान में जो अल्लाह ने जवान आदमी में कुव्वत रखी है, वो कुव्वत उसको मजबूर करती है बदनजरी पर। तो वो जब वो सही जगह इस्तेमाल हो जाती है उसकी कुव्वत, तो फिर वो दाएं बाएं जाने से बच जाता है। जैसे भूख है ना, भूख लग रही है, रोटी खा लो, एक नॉर्मल आदमी का पेट भर जाएगा, लेकिन ठरकियों का पेट नहीं भरता। आपने देखा होगा, इधर से भी खा लूं, वहां से भी जाके खा लूं, फिर धोने वाले वहां से भी लेगा जाके, फिर ऑफिस में जाएगा, वहां भी केक चाय में डबो के खाएगा, फिर थोड़ी देर में गुटखा खाएगा, फिर थोड़ी जो घोर है। सुबह से जो नॉन स्टॉप खाना शुरू करते हैं, रात तक खाते, फिर रात को हाजमे की गोली खाएगा सुबह से। तो ये भूख नहीं है,
भूख का इलाज है, और ये नेचुरल है भूख का लगना। कम से कम 2 टाइम इंसान को पेट भर के खाना चाहिए। तो ऐसे ही एक शहवत की भूख होती है जो हर नॉर्मल आदमी में होती है। उसको बीवी चाहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो गई, चलो उसके बाद उसका दिल भर जाएगा। लेकिन जो ठरक है ना, जैसे वो चाय में चाय में पापे डबो के खाता रहेगा, फिर थोड़ी देर में फिर उसको पेस्ट्री चाहिए, फिर समोसा चाहिए। एक हमारे जानने वाले, वो बेचारे हार्ट अटैक हो गया, उनको बच गए। उनका यही थी कि सुबह से कभी कोई निवाला छोड़ते नहीं थे, कहीं भी दस्तरखान पे वो कहते हैं मैं गया, मुझे कुछ नजर आए तो मैंने कहा 2 निवाले तो बनते हैं। तो 2-2 निवाले होते होते वो 40-50 निवाले बन जाते थे। ठीक है ना। तो इसका असल इलाज है बदनजरी का, उस ठरक का इलाज करो। पहला तो ये सुन्नत जो नबी ने बताया, निकाह करो। दूसरा तरीका क्या है, अपने ऊपर जुर्माना रखो। एक दफा भी बदनजरी की तो इतने पैसे सदका करूंगा। और वो हर आदमी की आमदन के लिहाज से, गरीब आदमी के लिए 50 रुपए भी बहुत हैं, मालदार के लिए 5000 भी कम है। समझ रहे हो। तो जब तक अपने आप को सजा नहीं दोगे, जब तक इंसान खुद अपनी ठुकाई नहीं करता, कोई मुआशरा थोड़ी करेगा उसकी ठुकाई। तो क्यों आंटी को देख रहा था, एक अब्बा होते तो चलो ठुकाई भी लगा देते। अब्बा तो पता नहीं किस खुद ऐसा ना हो के वो क्या बेचारे, वो है ना, एक खातून ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा जान कैसे निकलती है, तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो? उसने कहा साइंस पढ़ता हूं। अच्छा बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? उन्होंने कहा खिड़की से निकलती है। मां परेशान, ये मेरा बच्चा बातें कैसी कर रहा है, जान खिड़की से निकलती। बेटा खिड़की से कैसे निकलती है? कह रही है वो जब आप बाहर जाती है ना, तो वो आंटी आती हैं पड़ोस वाली, तो जैसे ही जब आप घर में आती हैं ना, तो अब्बू कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। मेरी बेगम आ रही है, जान खिड़की से निकल जाओ। तो बच्चे के दिमाग में ये हो गया कि जान कहां से निकलती है? खिड़की से निकलती है। तो या तो अब्बा थप्पड़ लगाएंगे, और अब्बा भी अगर जान को खिड़की से निकाल रहे हैं, वो कहां से थप्पड़ लगाएंगे? तो बाप कंट्रोल करे, भाई कंट्रोल करे। आजकल कंट्रोलिंग पावर ही खत्म हो गई। फिर 24 घंटे कौन सर पे मुसल्लत रहेगा? फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा बदनजरी हो रही है। तो मेरे भाई आखिरत को सामने रखकर अपना इलाज अब खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपका इलाज नहीं करेगा। यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह फरमाते हैं वो जानता है तुम्हारी आंखों की खयानत। और इस जमाने में नजर की हिफाजत का सवाब भी बहुत है, क्योंकि निगरानी करने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह कहेगा सिर्फ मेरे खौफ से कर रहा है। तो इसलिए जब पहले तो कोशिश करो बचने की, चैलेंज करो कि 40 दिन तक किसी गैर महरम को नहीं देखूंगा मैं। और फिर जुर्माना लगाओ अपने ऊपर कि वो अपनी सजा के हिसाब से ना, कि जब एक दफा बदनजरी हो तो वो पैसे इतने ज्यादा भी ना हो कि वो पैसे देना ही मुसीबत बन जाए, और इतने थोड़े भी ना हो कि सारा दिन बदनजरी कर करके रेट, भाई रेट है एक दफा देखने का, ये रेट चल रहा है मार्केट में, तो ये रेट में अफोर्ड 100 दफा भी देख लूं तो अफोर्ड कर, इतना कम रेट भी नहीं होना चाहिए। देखने के रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो इस तरह से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी छूटने की। जो बैरून मुल्क सफर करते हैं ना, वहां ज्यादा खतरा होता है, तो बीवी को साथ लेके जाओ, सही है ना, वो निगरानी करेगी। जहां जहां जा रहे हो साथ लेके जाओ, वो ऐसी निगरानी करेगी कि आपके, वो तो जहां नजर की हिफाजत फर्ज नहीं भी है वहां भी करवा देगी। ठीक है ना। आजकल मैं कुछ एथियस्ट की तकरीरें सुन रहा हूं, औरत की आजादी, कमाओ जॉब करो, मर्द के सहारे पे मत जियो। हमारे यहां जरा सर्वे करके देखो मर्दों का हाल क्या है। लतीफे किस पे बनते हैं शादी के बाद? आदमियों पे बनते हैं। ठीक है कि कुछ घरों में नाइंसाफियां भी होती हैं, जुल्म भी होता है, मानता हूं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। ऐसी होती तो ये तमीज से थोड़ी यहां बैठे हुए होते, टोपियां सर पे लगा के जुम्मे की नमाज। सबके पेरेंट्स जितने यहां लोग बैठे हैं, बताओ आप सबके बापों ने आपकी माओं के साथ अच्छा सलूक किया, वफादारी की कि नहीं की? इस पूरे मजमे में एक आध शायद ऐसा होगा जो ये कहेगा मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। 99.9% ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमारे अब्बा ने अम्मा को घर भी लेके दिया, हमें भी स्कूल में पढ़ाया, और अब भी हमारी अम्मा इज्जत एहतराम के साथ घर में बैठी हुई हैं। 99.9%।
تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ. نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا, یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا, اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. چاہیے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو
ایتھیس اور خاتون ہے, وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے, آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے, گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے, 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہا اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے, لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے, کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے, ہیں ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں, ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کو پتا ہے کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے, ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا, پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے.
ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی. اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20 25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے. تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتا چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. دیکھو 1-2 آدمی ہیں, 2 مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہے نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر, گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو, لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی تیل لیں. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب کھا, وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر 1 ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو, مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد, برداشت کرتے ہیں. وہ میں گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب. غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے. سروے کرو پتا چلے گا. جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا, بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے, گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے. ہیں ان میں بھی چند ایک ہی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کی شادیوں کا بھی انتظام, ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں. نہ پیدائش سے روکتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ جرم بھی نہیں کرتے.
ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں, مگر جو ویمن رائٹس پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا, اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں, لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ, بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے. بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لی. او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا, جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا, سفارش ہوتی ہے. ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی, دوسری لے آئے گا آدمی, تیسری لے آئے گا, تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان, جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے. اسباب تو سارے اختیار کرنے. اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے؟ بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو. حدیث کے الفاظ دیکھو, جس نے بیٹیوں کی کفالت کی کن لہو, کیا الفاظ ہیں یار, کن لہو حرزم من النار. فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی. کہ یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. حرزم من النار, رکاوٹ بن جائیں گی. آپ کسی رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو, جاؤ اس طرف رہے ہوں. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں, مڑنا ہوتا ہے, آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے, لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں, عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی. تو ویمن رائٹس, بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف. بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے, مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں. یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا, کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے, کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا, پھر بھی اتنی عورتیں, جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے, اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے. مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو. بولے ظلم ہے. اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا, نا 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 نا, بچے خود کمائیں گے, یہ گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی, اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر, بولو بھائی, نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت, بولو بھائی, کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے, اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت. عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے, جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے, یہ غلامی ہے, یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی, آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا, اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی, تو یہ آزادی تھوڑی ہے. یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا, نہیں بنایا, صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے, غلام نہیں بنایا, ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں.
کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر